حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرونی۔ تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خبردار کیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہم لا علمی اور غفلت کا شکار ہے چار باتوں کے بارے میں، شیطان اور اس کے حملوں سے۔ شیطان اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے جو عملی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرنا۔ پناہ کیسے طلب کرنا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ طلب کرنا ہے، ہم اس سے بھی لا علم اور غافل ہیں۔ اور چوتھی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں اور وہ تعلیمات، وہ آپ کے فرامین جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جب وہ ہماری زندگی کے اندر مردہ ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی سنت، کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جب مردہ ہوتی ہے تو اس کی جگہ بدعات اور کفر و شرک انسان کی زندگی کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ان الفاظ کا معنی اور ان کی تشریح گزشتہ خطبات کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔
तीसरी जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअ निक़मतिक व जमीई सख़तिक। इनमें से दो लफ्ज़ों पर मुत्तसिल जो गुज़िश्ता खुतबा जुमा है उसके अंदर कुरान और सुन्नत से चंद मैंने बातें आपके सामने रखी हैं। आज के खुतबा जुमा के अंदर इस दुआ के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और जो जामे दुआ है उसकी निशानदही भी मैं करना चाहता हूं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से रिज़्क़ तलब करते, और सिर्फ रिज़्क़ ही तलब न करते बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिज़्क़ की बरकत भी अल्लाह तबारक व तआला से तलब करते। और रिज़्क़ की बरकत तलब करने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र व फाक़े से भी अल्लाह ताला की पनाह तलब करते। यानी अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ मांगना है तो आपको ये तमाम दुआएं मांगना जो है वो ज़रूरी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से कहें, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल फ़ाक़ा। अब इसके साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जू। ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह तलब करता हूं। पनाह किससे तलब की जा रही है? भूख से अल्लाह तेरी पनाह तलब करता हूं। हज़रात, भूख जो है ये दो तरह की होती है। एक जो भूख है वो ज़रूरियात की होती है, और एक जो भूख है वो ख्वाहिशात की होती है। जो ज़रूरियात की भूख है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि मां के पेट के अंदर जब हम मांग नहीं सकते और शऊर की उम्र से पहले जब हम मांग नहीं सकते, अल्लाह बेहतरीन तरीके से हमें अता करता है। और फिर कब्र की दीवारों तक हमारी जो ज़रूरियात हैं उनका मुतकफ़िल जो है, उनको पूरे करने वाला कौन है? अल्लाह है। हज़रात, ये जो ज़मीन के अंदर आपको फितने फसाद, कत्ल व गारत, माल के फितने, रिश्तेदारियों के फितने, घरेलू फितने नजर आते हैं, इसका एक बुनियादी सबब है वो ख्वाहिशात की भूख है। इंसान जो है ख्वाहिशात की भेंट चढ़कर रिश्तों को तोड़ता है, चोरियों डकैतियां करता है और फवाहिश का इर्तिकाब करता है अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। हजरात, इसके अलावा भूख के हवाले से मैं दो बातें आपसे और भी करना चाहता हूं। एक, पेट की भूख है, किसी न किसी तरीके से मिट जाती है, लेकिन एक दिमाग और सोच की भूख है। अल्लाह ताला इस भूख से हम सबको बचाए रखे। सब कुछ होने के बावजूद इंसान इतना हरीस हो जाता है कि जिसको हम अपनी उर्दू या पंजाबी जुबान के अंदर कमीनगी कहते हैं, तो ऐसी कमीनगी से भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी पनाह तलब की है? अल्लाह की पनाह तलब की। तो ये तो बात थी रिज़्क़ के हवाले से। सामीन मोहतरम, दीन इस्लाम की सच्चाई और अकमल व अशमल
جو تعلیمات ہیں کہ دین اسلام جیسا دین پوری دنیا کے اندر نہیں. ایمان اور عقائد کے لحاظ سے، کتاب اور سنت کے لحاظ سے، اللہ کے نبی کی شخصیت اور سیرت کے اعتبار سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے لحاظ سے بھی آپ کو دنیا کے کسی دین کے اندر اس طرح جامع جو دعاؤں کے کلمات ہیں وہ نہیں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگے، برکت بھی مانگے، فقر و فاقہ سے پناہ بھی مانگے، اور جو کمینگی ہے اس سے بھی پناہ طلب کریں. حضرات، جو کمینگی ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو ہماری تربیت کی ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کو ترجیح دینا. اور جب یہ ترجیح کا عمل ہماری زندگی سے ختم ہو جاتا ہے تو بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. کہ جب تک بھائی اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے تو خیر اور عافیت اور برکت رہتی ہے. میں اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ یہ کمینگی جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور ایثار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ عمل ہے. اس کا تعلق بھی چونکہ رزق کے ساتھ ہے. سب سے پہلی آیت کریمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کے جو بندے ہیں وہ کھانے کھلاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ تنظیموں اور جماعتوں نے اور رسمی مولویت نے اللہ کی قسم ہے بندوں کے مزاج بگاڑ کے رکھ دیے ہیں. اشتہارات پر لکھتے ہیں کھانے کا انتظام ہوگا، اور اپنے مجمع کو بڑھانے کے لیے ایمان کی بنیاد پر نہیں، رزق کی بنیاد پر لوگوں کے مزاج بگاڑ دیتے ہیں. اور مالدار اور غنی ہونے کے باوجود لوگ کھانے کے حریص ہیں. یہ کھانا کھانا کمال نہیں ہے. اصل کمال کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام واقیموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اگر سلامتی کے ساتھ آپ اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سلام کو عام کریں اور کھانے کھلائیں، اور بہن بھائیوں کے رشتے، صلہ رحمی رشتے جوڑیں. چچا بھی، ماموں بھی، ددیال بھی، ننیال بھی، سب اس میں شامل ہیں. اور جب لوگ سو جائیں تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بندگی کریں. آپ سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب جو واقعہ میں آپ کو اشارتاً سنانا چاہتا ہوں، آج اگر علماء اور عوام کے لیے کھانا ایک جیسا پکایا جائے علماء برہم ہو جاتے ہیں، اور اگر علماء کو کھانا تاخیر سے کھلایا جائے علماء پھر بھی برہم ہو جاتے ہیں. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. قرآن مجید کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اس آیت کریمہ کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ آج جو دعوے کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، اور اولیاء سب جانتے ہیں. اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. اگر سب جانتے ہیں، یہ سینے کے بھیدوں کو جانتے ہیں، تو عمر بن خطاب سے کون امت میں بڑا ولی ہے؟ تو وہ فوراً دل کی بات کو جان جاتے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ بھوکے ہیں، کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے آیت کا معنی کیا اور نکل گئے، چلے گئے. افضل الصحابہ بعد الانبیاء
ولیوں کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں جن سے اوپر کوئی ولی نہیں ہے، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے ابو بکر، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانا دل پسند ہونے کے باوجود کھلاتے ہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، ضرورت مند کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ انہوں نے بھی اس کا معنی کیا، ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ ایک ولی جو ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی امت کے محدث اور ولی ہیں، ایک ولی کا تقاضا دوسرے ولی سے کیا ہے؟ چلیں گے۔ پھر کون آیا؟ امت کے حکیم آئے۔ آج فرقوں نے اپنے اپنے حکیم بنائے ہیں، حکیم الامت، اور یہ منصب کس کا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کا منصب ہے۔ کسی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ نبوت اور رسالت کے منصب پر تم ڈاکے مارنے شروع کر دو۔ نبی علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ذرا غور کریں اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی تربیت پہ غور کیجئے، یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بندہ آیت کون پڑھ رہا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت و رفاقت کا زیادہ لمبا عرصہ بھی نہیں پایا، مختصر مدت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے پائی ہے، لیکن اس مختصر مدت میں محبت کی وہ منزلیں طے کی ہیں کہ ان کی مثال امت مسلمہ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا تربیت کی ہے؟ لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں سے سوال نہیں کرنا، اللہ اس عمل کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گا۔ ہمارے نبی خوددار نبی ہے، ہمارے نبی نے امت کو خودداری سکھائی ہے، ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کیا سکھلایا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ آج جتنی بھی مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، اور مذہبی کیا سیاسی جو تنظیمیں جماعتیں ہیں، لیڈر بھی مانگتا ہوتا ہے، سب مانگتے ہیں، یہ جی پارٹی فنڈ ہے، اور یہ مدرسے کا فنڈ ہے، اور یہ حضرت جی کا فنڈ ہے۔ ساری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا کہنے، انہوں نے تربیت یہ ایسی کی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مجھے سمجھ ہے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چل میرے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام نے جب ان کو اپنے ساتھ لیا تو اللہ کی شان، دودھ کا پیالہ جو ہے وہ تحفے کے طور پر اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ تحفہ، میں اپنے آپ کے لیے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد علماء کرام کی توجہ اس طرف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل ہم سبھی کھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اخلاقی اور ایمانی اقدار ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ رمضان قریب ہے، یہ افطار پارٹیاں جو ہے نا، یہ رفتار پارٹیاں ہیں کہ تیزی تیزی سے کھانا ہے اور بڑھ بڑھ کے کھانا ہے اور بوٹیوں پہ جھپٹنا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے سے نوالے کھانے ہیں۔ جماعت تو ہوتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو روٹی کھانی ہے۔ میرا سوال ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لِيَعْبُدُونَ ہے یا لِيَأْكُلُونَ ہے؟
کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، لیکن حالات سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کھانے کے لیے۔ بھائی کھاؤ کھاؤ، کھا کھا کے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے دین سے اور اس کے پیارے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دودھ کا پیالہ آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جو صفہ والے ہیں نا ان کو بھی بلا لا۔ بطور تفہیم کہ میں آپ کو یہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کوئی اکا دکا بندہ، چلو کوئی آدھا مجھے مل جائے گا آدھا اس کو مل جائے گا، یا کوئی تین ہوں گے تو تھوڑا تھوڑا تینوں کے حصے میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں اصحاب صفہ کو لانے کے لیے گیا تو 90 افراد تھے۔ کتنے جی؟ 90۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 90 افراد تھے۔ چونکہ یہ صحابہ کرام ہیں، ان ہستیوں کے لیے ہم کوئی گھٹیا مثال نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں ویسے ایک مثال ہے کہ بھئی ایک انار ہے اور 100 بیمار ہیں، یعنی ان کی دوائی کے لیے انار جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اب پیالہ ایک ہے اور پینے والے جو ہیں وہ 100 کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو پلا۔ یہ پھر تربیت ہے۔ اب بندہ کئی دنوں سے بھوک پر ہو اور پھر کھانے پینے والی چیز آئے اور پھر اللہ کے نبی کا حکم وہ پلا، میں صدقے واری جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پہلے بندے کو پیالہ پکڑایا تو اس نے منہ کے ساتھ لگا کر نہ پیالے کو سیدھا کر دیا۔ ذرا میری طرف دیکھیے نا، ایسے پیالہ ہے یوں لگایا، میں کہ لو جی یہ تے کام ہی پہلے مکا دیتا ہے۔ اگر سانوں کی لبنا ہے یہ درویش نہیں پیالہ سیدھا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گیا کہ جب اس نے پیالہ اپنے لبوں سے ہٹایا دودھ کی کوئی کمی اس کے اندر واقع ہوئی نہیں۔ ایثار جو ہے یہ رزق میں اضافے کا اور برکت کا باعث ہے۔ اب یہ پہلی مثال ہے۔ حضرات 90 افراد نے پیا باری باری۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی، فرمایا پیو، کہتے میں نے پیا اور جب لبوں سے اتاروں پھر بھرا ہوا۔ فرمایا اور پی، اور پیا، فرمایا اور پینے، تیسری مرتبہ پیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی جگہ خالی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ حضرات کمینگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے ہمارے پیارے نبی نے۔ اب ایثار کی ایک اور مثال دیتا ہوں، یقین جانیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان جب بگڑ جاتا ہے نا تو اس کے اندر جانوروں کی صفات آ جاتی ہیں۔ کئی والدین ہیں ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں لیکن وہ چھپ چھپ کر کھاتے ہیں، ان سے اچھی چیزیں خود کھلائیں گے اور جو ہیں وہ گھٹیا چیزیں اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ ایسے کئی گھروں کے اندر اچھی چیزیں لڑکوں کو مذکر کو کھلائی جاتی ہے اور گھٹیا جو چیزیں ہیں وہ بچیوں کو دی جاتی ہیں۔ ایسے کئی گھروں میں اللہ کی قسم اکثر جو بہویں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ بڑی مظلوم ہوتی ہیں اور پھر ہنڈیا رگڑ کر، پتیلے چاولوں والے رگڑ کر وہ اپنا گزر بسر کرتی ہیں کہ میں نے ساس اور سسر کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور میرے باپ نے مجھے جاتے ہوئے کہا تھا کہ تو سرخ جوڑے کے اندر جا رہی ہے، اس گھر سے تو نکلے تو سفید جوڑے کے اندر نکلے۔ حضرات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، تو یہ بھی کمینگی کی قسم ہے۔ اسی طرح کئی بندے مرد جو ہیں اپنے لیے تو بڑا اچھا کھانا
اللہ کے نبی نے فرمایا جو تو کھائے وہ اپنے اہل کو کھلا، وہ بیوی کو کھلا۔ جس معیار کا، جس سٹینڈرڈ کا کپڑا مرد استعمال کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اپنی بیوی کو لباس پہنا۔ تو جس طرح انسان خود کھاتا پیتا رہتا ہے، آرام کرتا ہے، اسی طرح اس کو اپنی بیوی کے بھی آرام کا، کھانے پینے اور لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک کمینگی کی قسم ہے کہ انسان جو ہے وہ خود تو اپنے لیے بہتر اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، سبحان اللہ، کلمات بھی آپ کے، مثال بھی آپ کی ہے۔ فرمایا دو بندوں نے شراکت داری کے ساتھ کاشتکاری کی، بھائی والی کے ساتھ انہوں نے گندم بوئی۔ جب فصل تیار ہو گئی، غلہ تیار ہو گیا، کٹ گیا، اتر گیا، دو ڈھیر انہوں نے برابر میں بنا لیے۔ کہا کہ فصل کو نقصان نہ ہو، کوئی چرا نہ لے یا پرندے جو ہیں اس پر دانا کھانے کے لیے جھپٹ نہ پڑے، ڈاروں کی ڈاریں آتی ہیں، بڑا نقصان کر دیتی ہیں۔ تو ایک ادھر بیٹھے گا، ایک غلہ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ اب ایک جو ہے بوڑھا تھا، ایک جوان تھا۔ اب ایک چھوڑنے کے لیے گیا، اس نے کہا میں جوان ہوں، ہمت و طاقت ہے، بوڑھا جو ہے یہ بزرگ ہے، اس کو مجھ سے زیادہ ملنا چاہیے۔ اس نے اپنے ڈیر میں سے کچھ غلہ اٹھایا، ادھر ڈال دیا۔ اب باری جو ہے وہ جوان کی تھی، بابا جی آ گئے۔ بابا جی نے کہا میں نے زندگی بڑی گزار لی ہے، ہنڈ ورت گیا میں، اس پر ذمہ داریاں ہیں، اس کی زندگی کی شروعات ہے۔ اگر یہی رویہ باپ اور بیٹا اپنے گھر میں اپنا لیں، یقین جانے گھر جو ہے وہ جنت بن جائے۔ عورتیں اللہ ان کے فتنے سے بچائے، یہ باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ لو ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے نو وڈو کھوترو، ایک دوسرے کا نقصان کرو، گھرانہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نہ باپ کے پلے کچھ، نہ اولاد کے پلے کچھ، دونوں روتے پھرتے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، اس بوڑھے نے اپنے ڈھیر میں سے غلہ اٹھایا، جوان کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ وہ آئے وہ ڈال دے، وہ آئے وہ ڈال دے ادھر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلہ تھوڑا سا تھا، لیکن ان کے اس عمل سے کہ ان کے اندر کمینگی نہیں تھی، ایثار تھا۔ اس حدیث کے اندر شراکت داروں کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے شراکت دار اس کو پلس پوائنٹ دے کہ یار 1% اس کو زیادہ دے دے۔ کوئی نہیں، اس نے چھٹیاں کی ہیں، بیمار ہو گیا ہے، گھر میں کوئی فتنہ آزمائش آ گئی ہے، اس نے محنت کم کی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو برابر کا دے دے۔ ان کے لیے بھی سبق ہے۔ فرمائے ساری رات غلہ اٹھاتے رہے، ساری رات غلہ نہیں ختم ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، کہ اللہ یہ جو جو بھوک ہے نا، کو کمینگی ہے، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرات، تو رزق کے لیے آپ جب دعائیں مانگے تو وہاں جو سے بھی اللہ کی پناہ طلب کریں، فقر سے بھی طلب کریں، فاقے سے بھی طلب کریں، اللہ سے رزق بھی مانگے اور پھر برکت بھی مانگے۔ اب اس حوالے سے ایک دعا جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسنون دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نبی علیہ السلام کے پاس مجھے لے کر آئی، چونکہ یہ ون مین شو اکیلے بھائی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
یا رسول اللہ ہے کلا کلا تے میں چاہنی ہاں تسی دعا کرو تے رب اینو چوکھے پتر دیوے تیاں دیوے آل اولاد دی بہار لا دے تے مال بھی رب اینو کھل کے دے دے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ ایدی ٹبری بھی بڑی بدا دے، بہتے بہتے نو بچے دے دے، پتر تیاں دے دے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا مجھے لگی کس طرح، فرماندے نے میرے تیاں پتر پوترے پوتریاں 90 دے قریب نے، 100 دے کول کول نے۔ جب یہ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے نا تو ایسے ہوتا تھا جیسے مسجد بھری ہوئی ہے، انہیں مقتدی سن اپنے کار دے وہی صفوں پر چھڑ دے سن، اور فرماتے ہیں رزق کی برکت کی دعا دو باتیں ہیں کہ میرا رزق کتنا ہے، تعداد کتنی ہے مجھے بھی نہیں پتا، ہاں اتنا پتا ہے کہ جو باغ میں خرید لیتا ہوں لوگوں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، جس کو انس خریدتا ہے نبی کی دعا کی برکت سے 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ دعا اپنے لیے پڑھا کریں، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی، تو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اس کے اندر بھی نعمت جو ہے مال، تونگری، غنا، لوگوں سے بے نیازی، طرح طرح کی نعمتوں کا ہونا، اور پھر یہ نعمتیں آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی رہے فقراء و مساکین کے اندر، یہ سارا سرکل اللہ سے مانگنا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ مال دے، رب مال دے تے بندہ ہی کمینہ ازدہا بن کے وہ دیتے بہ جائے، نہ پترانو نہ تیانو نہ کسی اور نو، نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ ہماری دعا ہے۔ حضرات اس دعا کے ساتھ ساتھ وقت کی قلت کے پیش نظر ایک اور دعا جو ہے وہ میں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس دعا سے پہلے آج ایک جملے کا معنی سمجھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوموں کو، بندوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے دعا کی ہے کہ اللہ میری قوم کو پہلی قوموں کی طرح ہلاک نہ کرنا۔ یہ تو جس طرح ہمارے اندر گناہ ہیں، ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، آج اکیلے اکیلے بندے کے اندر 70 80 وہ گناہ ہیں کہ جن سے اللہ نے قوموں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک بندہ ہے وہ شراب بھی پی جا رہا ہے، زنا بھی کی جا رہا ہے، دھوکہ بھی دے جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، ملاوٹیں بھی کی جا رہا ہے، ماں باپ کی گستاخیاں بھی کی جا رہا ہے، رشتے بھی توڑی جا رہا ہے، مولویوں کا، دینداروں کا، مسجدوں کا، اسلام کا مذاق بھی اڑائی چلی جا رہا ہے، پر ہے امتی بچ گئے، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے بچ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پکڑتا ہے رزق کی تنگی سے، کسی کو بیمار کرتا ہے، اور یہ ہر بیماری اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن آزمائش ضرور ہوتی ہے بیماری۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بندے کی آخرت بہتر کر دیتے ہیں، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے نواز رہے ہوتے ہیں،
تو یہ بیماری آزمائش ہے، یہ نہیں کہ ہر بیماری نعوذ باللہ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ کا عذاب ہے، یہ بات نہیں ہے، اس لیے میں نے بات واضح کر دی ہے۔ بتیا تسی کسی گناہگار نو آکھو بھئی تیرے تے بھی اللہ دا عذاب ہے، اس طرح کسی کو کہنا بھی درست ہے نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی نے سکھایا ہے اگر کسی بیمار کو مصیبت زدہ کو دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سبحان اللہ، یہ بھی دین اسلام کی خوبی ہے اور کسی دین کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات یہ دعا کیا ہے؟ فجاءتی نکمتک۔ اچھا صرف اللہ گناہوں پر نہیں پکڑتا، کئی دفعہ اللہ نیکیوں پر بھی پکڑ لیتا ہے۔ نیکیوں پر جب کسی کو زوم ہو جائے نا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بہتر ہوں، فرمایا فخرج فإنک رجیم۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ گندی مٹی سے نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اشارتاً ایک اور مثال دیتا ہوں حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے قدر تفصیل سے بیان کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام 100 بیویاں 100 ہی پتر، لیکن یہ تقسیم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اب اصل جو چیز ہے اس کو سمجھ لیں۔ علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے بلند پایا محدث اور مورخ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی خوبی اور پہچان عطا کی تھی۔ ان کے دور کے اندر ایک اسلامی ریاست کے اندر گاؤں موجود تھا، تو وہ جزیہ دینے سے انکاری تھے، جو بھی جاتا وہ کہتے اللہ کے نبی نے ہمیں جزیہ جو ہے اس سے چھوٹ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک جعلی تحریر بنائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ جب اس تحریر کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ پر پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فیبریکیٹڈ، مصنوعی اور جعلی ہے۔ کیوں جعلی ہے؟ انہوں نے جو 2 گواہیاں ڈالی ہیں وہ بدر کے شہداء ہیں، اور بدر کا معرکہ 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور یہ جو تحریر انہوں نے بنائی ہے یہ فتح مکہ کے بعد بنائی ہے، یعنی اتنے جعل ساز اور مکار تھے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، پرانے دور میں جب یہ پریس نہیں تھے، مشینیں نہیں تھیں، تو ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے، ہاتھ سے خوش خط قرآن مجید لکھتے تھے۔ تو ایک کاتب نے 3 دن رات کے اندر سوئے بغیر، یعنی 72 آورز میں 72 گھنٹوں میں قرآن مجید لکھ لیا، بڑا خوش خط عمدہ رموز و اوقاف کے مطابق اس نے قرآن مجید لکھ لیا، سویا بھی نہیں۔ وہ تہلکہ مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ میں حضرت مولانا علامہ یہ میں میرے رب کو یہ میں نہیں پسند۔ حضرات پھولوں نہیں سما رہا تھا، کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ کی توفیق سے۔ کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق۔ وہ لکھتے ہیں لوگ چلے گئے اور اللہ کی پکڑ نیکی کرنے کے باوجود اس پر نازل ہوئی، پورے کا پورا بازو شل ہو گیا۔ اللہ نے لکھنے کی اٹھانے کی صلاحیت اسے سلب کر لی، لے تو وڈا مولوی علامہ بنیا پھر میں۔ تو علم ہو یا عمل ہو، یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آخری دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، جامع دعا۔ اللہ میں کانوں اپنی سماعت کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ اس دعا کے الفاظ سنیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی جامع دعا ہے۔
वमिन शर्रि बसरी, आंखों के शर से, वमिन शर्रि लिसानी, जुबान के शर से। ये तीनों चीजें ऐसी हैं, इनका शारी दुनिया के हर शर से बढ़कर है। वमिन शर्रि कल्बी, चौथा जुमला, और पंजाबी च कह दिया करो अल्लाह नू, या अल्लाह अखां तो, कन्ना तो, जुबान दे, दिल दे शर तो मैं तेरी पनाह तलब करना। और पांचवा कलबा, व आऊज़ु बिका मिन शर्रि मनीही, अल्लाह ये जो मादा तौलीद है, अल्लाह इसके शर से भी मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। आप देखें सोशल मीडिया ने हर चीज़ जो है वो खोल के रख दी है। कोई किसी के बच्चे पैदा कर रहा है, कोई जिना से बच्चे पैदा कर रहा है, और ये सारी चीज़ें कारोबारी तौर पर हो रही हैं। पैसे लेते हैं, किसी का बच्चा जिना से पैदा करके उनको दे दिया। कई मुल्कों की आमदनी का, कई माशरों की आमदनी का ये जरिया है अल्लाह ताला। और फिर इसका मतलब व माना क्या है? इसका बुनियादी मतलब व माना जिना, हम जिनस परस्ती और फवाहिश का जो इर्तिकाब है, अल्लाह इसके शर से मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनीयी। इसको भी याद करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।